यशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है गोट फार्मिंग इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में बकरियों का फार्म कैसे बनाया जाए। बकरियाँ पालना तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनकी सुन्नत रही है और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई भी हैं और उन्होंने पाली भी हैं। इसलिए बकरियाँ पालना जो है ये सुन्नत अंबिया है। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। बकरियों के फार्म बनाने के सिलसिले में आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, मगर आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि बकरियों का फार्म बनाने के लिए सबसे अहम बात क्या है। मेरे तजर्बे में जो बात आई है, मैं तजर्बे की बुनियाद पर ये बात करूँगा कि मेरी जो गवर्नमेंट की सर्विस है वो ज़्यादातर सर्विस भेड़ बकरी का जो शोबा था उसके अंदर गुजरी है और मेरा बराह रास्त भेड़ बकरियाँ पालने वाले जो मेरे भाई थे, हजरात थे, उनके साथ रब्ता रहता था। तो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये जो वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें जो भी बातें करूँगा इसमें मेरा सारा मुशाहिदा और तजर्बा शामिल है। उस बुनियाद पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इस पर मैंने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है। मैंने आपको मुकम्मल बताना है कि पाकिस्तान के अंदर बकरियों का फार्म कैसे बनाया जाएगा। तो जो आप सबसे पहले तो आपने जब बकरियों का फार्म बनाना है तो आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने बकरियों का फार्म किस नौइयत का बनाना है। इसके अंदर 4 इकसाम हैं फार्म बनाने की। सबसे पहले, क्या आप बकरियों का फार्म जो है वो ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहते हैं, या नंबर 2 आप बकरियों का फार्म दूध की पैदावार के लिए बनाना चाहते हैं। नंबर 3, क्या आप बकरियों का फार्म गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए बनाना चाहते हैं। नंबर 4, क्या आप बकरियों का फार्म कुर्बानी के जानवर तैयार करने के लिए बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये बातें किसी ने नहीं आपको बताई होंगी। इस तरह बकरियों की फार्मिंग को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बकरियों का ब्रीडिंग के लिए फार्म बनाना। बकरियों का ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए इस सिलसिला में मेरा जो तजर्बा कहता है कि आपको अच्छी नस्ल की बकरियाँ का फार्म जब बनाने जा रहे हैं तो आपके पास अपनी ज़ाती ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, मेरा तजर्बा है कि ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपके पास आपका ज़ाती रकबा है और उस पर कैश क्रॉप नहीं होती, मसलन गन्ने की क्रॉप नहीं होती, कपास की नहीं होती, गंदम की नहीं होती, गोगे इस पे भी जो है मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि जो आपके पास कोई चरागा पड़ी है या ऐसी ज़मीन पड़ी है जिसके ऊपर आप घास लगा सकते हैं और बाकी कैश क्रॉप नहीं होती, वो जगह सबसे बेहतर है, वहाँ पर बकरियों का फार्म बनाया जाए। अब क्योंकि बकरी को आप स्टॉल फीडिंग नहीं कर सकते, बेशक लोग कहते हैं कि साइलेज का ज़माना आ गया है, साइलेज दी जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो बकरियों के अंदर एक हिस्स रखी है कि उन्होंने चर के आना है, मुंह मार के आना है, जब तक वो ग्रेजिंग करके नहीं आएंगी
अपनी मर्ज़ी का खा पी कर नहीं आएंगी तो उनकी वो सलाहियत नहीं होती जो आप अगर बांध कर आप चाहें उनको खुली बांध कर साइले डालकर अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं, वो उनमें सलाहियत फिर नहीं रहती। इसलिए ज़रूरी है कि कम अज़ कम अगर आप 100 बकरियों का ब्रीडिंग फार्म बनाना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपके पास जो है 12 एकड़ रकबा होना बहुत ज़रूरी है। 12 एकड़ इसलिए कह रहा हूँ कि आप फसल रबी की जो चारा है वो 6 एकड़ पर आप काश्त करेंगे, फिर अगले 6 एकड़ जब वो फसल रबी की चारे की काश्त ख़त्म हो रही है तो फिर फसल खरीफ जो है उसके चारे की काश्त की आप तैयारी करेंगे अगले 6 एकड़ पर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम 12 एकड़ रकबा 100 अगर आप बकरियों का फार्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, और ये मेरे तजर्बे की बात है। क्योंकि जैसे गाय भैंस को हम खुली पे बांध कर जो है चारा डाल देते हैं तो वो वहाँ पे खा लेती है, मगर इस पे जो है बकरी का जो मसला है वो ऐसा नहीं है। लिहाजा आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप बकरियों का ब्रीडिंग फार्म बनाने जा रहे हैं तो आपके पास अपना रकबे का होना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर बकरियों की बहुत सी नस्लें हैं, लेकिन हमारे पास जो चंद अच्छी नस्लें हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। उनके अंदर हमारी लैलपुरी बकरी, जिसे हम बीतल बकरी कहते हैं, ये देखें, ये आपके सामने जो है ना बीतल बकरी हैं। तो ये ब्लैक है और उसके साथ जो है ना ऊपर वाइट पैच है, और ये जो है ना खुरली बनी हुई है जिसके अंदर जो है ना बकरी को आने से पहले बंडा डाल दिया जाता है। तो अब इसके अंदर ये बंडा डाला हुआ है, तो बकरियाँ जब ग्रेजिंग करके आती हैं तो बंडा जो है ना वो खाती हैं। तो अब इसके अंदर आपने फ़ैसला करना है कि भी आपने कौन सी नस्ल की बकरी रखनी है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई है ये लैलपुरी भी इसे कहते हैं और बीतल जो है ना कहते हैं। तो इसमें ये जो बीतल है इसके अंदर यानी कि ब्लैक पे वाइट पैचेस। अब इसके अंदर देखें किसी बकरी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइट पैच है, तो जब ज़्यादा वाइट पैच वाली बकरी है, ये देखें दो जैसे बकरियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं, आपके दाईं तरफ वाली पे वाइट पैच ज़्यादा है और बाईं वाली पे कम है। तो जो बाईं वाली है इस किस्म के जानवर हमने सेलेक्ट करने हैं, और आपने एक बड़ा सिमेट्री उसके अंदर होनी चाहिए, और एक तरह के जो जानवर हैं ना वो होने चाहिए। उससे एक तो फॉर्म के अंदर खूबसूरती भी आती है, और जो है ना दूर से ही फॉर्म जो है ना अच्छा लगता है, जानवर अच्छे लगते हैं। तो कोई भी जब ब्रीडिंग फार्म आप बनाते हैं उसके अंदर सिलेक्शन का अमल जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो करैक्टर हैं उस नस्ल के, अगर आने वाले जो बच्चे हैं वो नर हैं या मादा हैं, अगर वो उस करैक्टर के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे तो यानी हम इसे फिनोटाइप कहते हैं कि ज़ाहिरी जो इसका जो करैक्टर है, उसकी जो रंग है, उसका जो अपना जिस्म है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि भी अगर वो उस करैक्टर के ऊपर पूरे उतर रहे हैं तो हम उसको रखते हैं, अगर वो उस करैक्टर पे पूरे नहीं उतर रहे तो हम उसको अलहदा कर देते हैं। तो इस तरह सिलेक्शन का अमल जारी रहता है। अब ये शेड है, शेड को आप देख लें। वैसे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो उसका लिंक भी मैं अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप उसके अंदर पूरी मैंने तफसील दी हुई है वीडियो के अंदर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड कैसे यानी बनाना है शेड, उसके अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, खुली की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे कैसे बनेगी। तो ये मैंने आपको दिखाना मकसूद था। तो ये बीतल नस्ल आपके सामने मौजूद है। उसके बाद आपके पास चीनी बीतल बकरी हैं। अब चीनी बीतल के अंदर भी दो इकसाम पाई जाती हैं। एक चीनी बीतल है
کہ وائٹ کلر پہ براؤن کلر کے سپلیشز ہیں، جیسے براؤن کلر کا جو ہے چھٹا مار دیا ہو، اور اسی طرح دوسری جو ہے وہ سفید کلر کے اوپر بلیک کلر کی جو ہے سپلیشز ہیں کہ کالے رنگ کا جیسے چھٹا مار دیا ہو۔ لیکن اس کے اندر جو میں نے دیکھا ہے، جو براؤن کلر کی یعنی ود جو ہے وائٹ ود براؤن سپلیشز والی جو بکری ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر گوشت کی بڑھوتری کی صلاحیت زیادہ ہے اور اس کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ چینی بیتل کی میں نے بات کر رہا تھا نا، تو یہ ہے چینی بیتل بکری۔ تو یہ بھی جو ہے نا باڑہ تو وہی ہے، یعنی کہ اس باڑے کا دوسرا حصہ ہے۔ اب انہوں نے دیکھیں اس کو کیا کیا ہے کہ کیکر کے جو ہے نا بڑے بڑے ٹہنیاں کاٹ کے وہ باڑے کے اندر ڈالی ہیں، کیونکہ بکری کو کیکر بہت پسند ہے۔ تو اگر آپ فارم بنانا جا رہے ہوں تو کچھ ایکڑ کے اوپر اگر آپ کیکر کی جو ہے نا کیکر لگا دیں تو اس کی بشز بنائیں، تو یہ بھی ایک ان کے لیے چارہ ہے، اور بہت جو ہے نا یہ خوش ہو کر کیکر کو کھاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اب اس کے اندر بھی دیکھیں کچھ یہ براؤن سا کلر آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ سلیکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو آپ سامنے بکری جا رہی ہے یہ سب سے بیسٹ کلر ہے، یہ جو آپ کے سامنے اب کھڑی بھی ہے بکری، تو یہ سب سے بیسٹ کلر ہے اس بکری کا۔ تو سلیکشن کا جو عمل ہے نا وہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو ایک اچھا ہرڈ، ایک اچھا فارم آپ نہیں بنا سکتے۔ یعنی ایک آپ کریکٹر فکس کر لیں کہ فینو ٹائپ، یعنی کہ اس کی جو ہے نا جسم کا جو کلر ہے وہ آپ ایک فکس کریں کہ یہ رکھنا ہے، تو اس کے بعد جو بھی اس کلر کے علاوہ جتنے بھی جانور آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں یا ہرڈ میں موجود ہیں ان کو آپ ساتھ ساتھ کل کرتے جائیں، تو اس سے پھر یہ بینیفٹ ہوگا کہ ایک آپ کا خوبصورت جو ہے نا بریڈنگ فارم بن جائے گا، اور دور سے ہی کو جب بندہ دیکھے گا تو وہ بہت پیارا لگے گا۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ رکھنا چاہتے ہیں، اس نسل کا فارم بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی اب دیکھیں اس کے اندر کچھ وائٹ کلر بھی آ گیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ بھی کلر موجود ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا سلیکشن، یہ دیکھیں یہ والی جو بکری ابھی آپ کو نظر آئی ہے یہ بڑی یعنی کہ صحیح کلر ہے اس کا نا، تو اس میں آپ جو ہے نا آپ دیکھیں اس کو اگر آپ یہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر گوشت کی بڑھوتری جو ہے نا بڑی جلدی ہوتی ہے، تو اس میں اب آپ دیکھ لیں کہ بھی یہ آپ کے سامنے جیسے ہیں، تو اس کو اگر فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نسل آتی ہے جسے ہم سرکاری زبان میں تو نکری بکری کہتے ہیں، یعنی سفید رنگ والی جو بکری، اسے عام زبان میں گلابی بکری بھی کہا جاتا ہے اور راجن پوری بکری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہے نکری بکری، تو اس میں دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جانور، تو اس کا کلر جو ہے نا موسٹلی سفید ہے۔ اب اس میں ایک جانور آئے گا، اس کی آنکھیں بڑی گلابی کلر کی آنکھیں، یہ دیکھیں یہ جانور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وجہ سے اس کو پھر جو ہے نا گلابی کہتے ہیں، اس کی یعنی کہ آنکھوں کا جو کلر ہے نا وہ بالکل گلابی جیسے ہوتا ہے اس طرح کا ہے، سرخی مائل کلر ہے اس کا نا، اس لیے اسے گلابی کہتے ہیں۔ ویسے کان جو ہیں وہ بھی سرخی مائل اس کے کان ہیں، لمبے لمبے اس کے کان ہوتے ہیں اور سرخی مائل ہوتے ہیں، اس لیے اسے گلابی کہتے ہیں۔ لیکن جو جسم کا جو کلر ہے نا یہ بالکل وائٹ نہیں ہوتا، یہ جیسے چاندی کا کلر ہوتا ہے نا، تو اس لیے اسے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ نکری بولتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس نے ایک جانور آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھ کے اوپر جو ہے نا سفید جو ہے نا وہ کالے رنگ کا ایک سپاٹ تھا۔ اب اس قسم کا جو جانور ہے جہاں جو اس کے جسم پہ کہیں سپاٹ آئے گا تو اسے آپ کلنگ میں لے جائیں گے، تو کیونکہ اس جانور کے کسی بھی جسم کے حصے پر کوئی سپاٹ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سفید ہونا چاہیے۔ یہ اس کا ایک کریکٹر ہے کہ بالکل وائٹ
اس کے پورے جسم پر کوئی اسپاٹ نہیں، کہیں آنکھ کے نیچے، کہیں گھٹنے پہ، کہیں سر پہ کوئی اسپاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب وہ پیور نہیں ہے۔ تو اس قسم کا جو جانور ہے وہ آپ کل کرتے رہیں گے، کلنگ میں جائے گا۔ تو جب کلنگ میں جائے گا تو اس کے لیے پھر آپ اس کو فیٹنگ میں ڈال دیں، یعنی کہ بریڈنگ کا فارم جو ہے نا وہ آپ ایز اے گوشت کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نسل ہے جسے ہم ناچی بکری کہتے ہیں۔ ناچی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب چلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ناچتے ہوئے چل رہی ہے، ڈانس کرتے ہوئے چل رہی ہے۔ یعنی اگر آپ نیٹ پر جائیں اور آپ لکھیں ڈانسنگ گوٹ تو فوراً آپ کو یہ پاکستان کی جو ناچی نسل کی بکری ہے وہ مل جائے گی۔ تو اس کا رنگ جو ہے بالکل سیاہ ہوتا ہے، یہ بھی دو طرح کی ہے، بالکل سیاہ رنگ کی ہے ایک تو، اور ایک ہے اس کا رنگ کا باقی جسم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے مگر کان بھورے ہوتے ہیں، یعنی کہ سفید کلر کے اوپر بلیک سپاٹ ہوتے ہیں، اور آگے جو منہ کا حصہ ہے، مزل، منہ کے آپ ہونٹ کا والا حصہ کہہ لیں، وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح سفید دھبے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ہے نسل ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی گوشت کے لیے بہت اچھی نسل ہے۔ اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس کا گوشت بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، بہت جوسی ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے سمجھیں جیسے ایک فارمی جو ہے نا مرغا ہے اور ایک دیسی مرغی ہے، تو اس کا سمجھ لیں یہ ایک دیسی بکری ہے، باقی سمجھیں آپ فارمی بکری ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو جانور ہے یہ ایسے جب چل رہا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ڈانس کر رہا ہے یا ناچ رہا ہے، ناچتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو ایک وفد آیا تھا ہمارے ہاں باہر سے، جس کے اندر سری لنکا اور ویتنام کی کچھ خواتین تھیں۔ تو انہوں نے بڑا کہا کہ جی اس کا جو ٹرینر ہے نا وہ ہمیں بتائیں کس نے اسے ٹرین کیا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اس کا کوئی ٹرینر نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ہی یہ جو ہے نا نسل کے اندر ہے۔ اس کی خاصیت ہے کہ یہ ڈانس کرتے ہوئے چلتی ہے۔ نیٹ پہ بھی آپ جائیں گے ڈانسنگ گوٹ لکھیں تو آپ کو فوراً جو ہے نا یہ گوٹ مل جائے گی۔ اس کا فارم اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں، یہ گوشت کے لیے بہت اچھا جانور ہے، اور اس کا گوشت بڑا جوسی ہوتا ہے اور عام دوسرے گوشتوں سے زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اس کا فارم بھی بنا سکتے ہیں، اور اس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ ان کے جو چھوٹے بچے ہیں اسے بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں فارم کا، یہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ایک اور بکری ہے جسے ہم جو ہے ڈی ڈی پی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ڈی ڈی پی ہے یہ بیسیکلی اس کا نام ڈی ڈی پی اس لیے ہے کہ یہ صوبہ پنجاب ضلع مظفر گڑھ میں ایک جگہ ہے دائرہ دین پناہ، تو یہ وہاں پہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ بھی گرے کلر میں بھی ہوتی ہے، بلیک کلر میں بھی ہوتی ہے، زیادہ تر یہ بلیک کلر میں ہوتی ہے، اور اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، قد اس کا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسے ڈی ڈی پی کہتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو بال ہیں وہ بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور اس کے سینگ جو ہے نا وہ کرلی ہوتے ہیں، جیسے برما ہوتا ہے نا اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے تھن دیکھیں آپ، تو یہ دودھ دینے والی بکری ہے بیسیکلی۔ اگر کوئی دودھ کا یعنی کہ بکریوں کے دودھ کا فارم بنانا چاہتا ہے تو یہ جو ہے نا جانور دودھ کی پیداوار کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اس میں کے اندر کم از کم عام روٹین میں یہ جو ہے نا 2.5-3 کلو دے دیتی ہے۔ اگر اچھا ونڈا ڈالا جائے تو یہ جو ہے نا دودھ کم از کم 5 سے 6 کلو تک دودھ دے سکتی ہے۔ تو یہ وہاں پہ فیلڈ میں گریز کر رہی ہیں، تو اس کے اندر بھی کئی کلر ہیں، دیکھیں وہ گرے کلر بھی اس کے اندر ملے گا آپ کو۔ تو گرے کلر کے جانور ملتے ہیں، یہ جیسے براؤن کلر کے بھی ملتے ہیں، سامنے ایک آپ کو جانور براؤن کلر کا نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں 2-3 سٹین ہیں، کلر کے قسم ہیں، تو لیکن زیادہ تر آپ کو بلیک کلر ہی ملے گا۔ یہ دیکھیں زیادہ تر بلیک کلر ہے۔ تو اس کو آپ جو ہے نا اگر کوئی دودھ کا فارم بنانا چاہتا ہے، یعنی بکریوں کے دودھ کا فارم بنانا چاہتا ہے
تو اس کے لیے یہ بہت اچھی بریڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری صوبہ سندھ کی بکری کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ کاموری نسل کی بکری ہے جو صوبہ سندھ میں پائی جاتی ہے۔ اس کا بھی قد کاٹ بہت اچھا ہے اور یہ بھی گوشت کے لحاظ سے اچھی بکری ہے۔ نظر آنے میں تو یہ اس طرح لگتی ہے جیسے ہماری بیتل جو ہے، براؤن کلر والی جو بیتل ہے، یہ اسی شکل کی ہے، لیکن وہ اس کے اندر سپلیشز زیادہ ہیں، براؤن ہے اور براؤن ہی سپلیشز ہیں۔ لہذا یہ تو تھی ہماری پاکستان میں پائے جانے والی اچھی نسل کی بکریاں۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ کاموری بکری ہے جو صوبہ سندھ میں پائی جاتی ہے، صوبہ سندھ کے علاقوں میں۔ یہ اس کا میل ہے، دیکھیں میل کتنا بڑا ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو ہے قدور یہ بکری ہوتی ہے، اس کا جو جوان نر ہے اس کا اوسط وزن تقریباً 65 کلو ہوتا ہے، اور جوان جو مادہ ہے اس کا اوسط وزن تقریباً 55 کلو ہوتا ہے۔ یہ نسل جو ہے دودھ اور گوشت دونوں کے لیے پالی جا سکتی ہے، اور اس کی جو نسل ہے یہ اس میں سے بکری جو ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 کلو دودھ دیتی ہے۔ اب یہاں کا یہ ذرا شیڈ کا دیکھیں، ان کا انداز صوبہ سندھ کے اندر کہ انہوں نے جو ہے نا بانس کے بڑے بڑے نیچے سے دیوار اٹھائی ہے، پھر بانس سے جو ہے نا سیپریشن کر رکھی ہے، تو ان کا اپنا ہی انداز ہے شیڈ بنانے کا۔ اور بیک پہ دیکھیں ذرا تھوڑا سا، تو جیسے جو ہے نا بڑا وہ ہے، لیکن ہوادار نہیں لگ رہا یہ شیڈ، کیونکہ ساری سائڈیں اس کی جو ہے نا بند نظر آ رہی ہیں، صرف صحن آگے ہوادار مجھے نظر آ رہا ہے، تو باقی پیچھے جو ہے نا شیڈ ہے ٹوٹلی مکمل۔ تو یہ کاموری ہے، یہ دیکھیں یہ اس کی فیمیل ہیں، ماشاءاللہ قداور ہیں، اچھی فیمیل ہیں۔ تو اس کی بھی میرا مطلب اس نسل کا بھی فارم بنایا جا سکتا ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو، لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ صوبہ پنجاب میں جو ہے نا یہ فلرش کر سکے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہر نسل کا جو علاقہ ہے نا وہ وہیں پہ زیادہ اچھی جو ہے نا پیداوار دیتی ہے، اور پیداوار دینے کی صلاحیت جو ہے نا اس کی وہاں پہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہر نسل کو ہر اس علاقے کے اندر جو ہے نا پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہرحال کوئی صاحب اگر کاموری کا فارم بنانا چاہتا ہے تو یہ میں نے اس لیے ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھ لیں۔ تو تقریباً ہماری جو بیتل ہے اس سے ملتی جلتی ہی ہے قد کاٹ میں، تو بس یہ ہے کہ اس کا جو فینوٹائپ ہے، جو اوپر جسم کا جو کلر ہے وہ ذرا براؤن ہے، اور کوئی وائٹ پیچز ہیں، کہیں پہ براؤن پیچز ہیں۔ تو بہرحال کان اس کے جو ہے نا ہماری بیتل سے زیادہ لمبے ہیں، دیکھیں کان بہت لمبے لمبے ہیں اس کے، ہماری بیتل کے کم ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ اگر ہم نسل کے لیے بکریوں کا فارم بنائیں گے تو پھر آپ کی بکریاں جو ہیں وہ کیسے خریدیں گے۔ ویسے میں نے سلیکشن آف بریڈنگ گوٹ پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ میرے چینل پر موجود ہے، میں اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ ویڈیو بنائی ہے کہ کس قسم کی بکریوں کا آپ نے اپنے فارم کے لیے انتخاب کرنا ہے۔ اب یہ جو بریڈنگ فارم ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ ایک اچھی نسل کی بکریوں کا فارم بنائیں گے، پھر اس کے اوپر سلیکشن کا عمل جاری رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کی باقاعدہ ٹیگنگ کریں، اور جو بچہ یا بچی آپ کے اس نسل کے معیار پر نہیں آ رہی ان کی ساتھ ساتھ آپ کلنگ کرتے جائیں، ان کو نکالتے جائیں، اور ساتھ میں جو بکریاں بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں ان کو نکالتے جائیں۔ اس طرح آپ کا ایک بریڈنگ کا فارم ڈیولپ ہوگا، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جو بکریاں ہیں جو بھی نسل آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اچھی نسل والی بکریاں آپ نے خریدنی ہیں، اور اسی طرح پھر بکرا جو ہے اس کی بھی آپ نے سلیکشن کرنی ہے
کہ جس سے آپ نے بریڈنگ کروانی ہے. میں نے بکرے کی جو ہے نا سلیکشن آف بریڈنگ میل پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے. اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے آخر میں دوں گا, اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے بریڈنگ بک جو ہے اس کی سلیکشن کیسے کرنی ہے, وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اب یہ جو آپ فارم بنائیں گے اس پہ جو خریداری ہوگی, جو نسل کے شوقین لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ آپ سے آ کر جو ہے پھر خریداری کریں گے, یا پھر کبھی کبھی گورنمنٹ کے فارمز جو ہیں ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے, تو فیلڈ میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک اچھی نسل کا جانور کا ملنا. تو اگر آپ کے پاس بریڈنگ فارم ہوگا, اس نسل کا بریڈنگ فارم ہوگا جو بھی آپ نے رکھی ہے, تو پھر شوقین حضرات جو ہیں وہ آپ سے رجوع کریں گے. اب دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ بکریوں کا فارم دودھ کی پیداوار کے لیے بنانا. اب آپ نے جب یہ فارم بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو اس قسم کا فارم بنانے کے لیے پاکستان کے اندر صرف ایک ہی نسل موجود ہے, وہ ہے DDP. ویسے تو دوسری بکری بھی دودھ دیتی ہیں, اچھی خوراک دے دی جائے تو وہ 1.5 سے 2 لیٹر دودھ دے دیتی ہیں, مگر DDP کی جو نسل ہے, دہرہ دین پناہ کی جو بکری کی جو نسل ہے, اس کے اندر دودھ دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. گو کہ اس کا قد چھوٹا ہے, مگر یہ عام روٹین میں بغیر کسی ونڈے کے 2.5 سے 3 کلو دودھ تو عام روٹین میں دے دیتی ہے. اگر اس کو صحیح معنوں میں جیسے ڈیری فارم بنایا جاتا ہے ایسے اگر یہ دودھ کے لیے فارم بنایا جائے بکریوں کا, تو اس کو پھر اگر آپ ونڈا دیتے ہیں تو یہ بکری آپ کو 5 سے 6 لیٹر دودھ بڑے آرام سے دے گی. اب آپ کہیں گے کہ بکریوں کا دودھ کس نے پینا ہے. بڑے شوقین حضرات ہیں جو بکریوں کا دودھ پیتے ہیں. بعض دفعہ تو جو انسانوں کے بچے ہیں جنہیں ماں کا دودھ موافق نہیں ہوتا یا گائے بھینس کا دودھ بھی موافق نہیں ہوتا, تو اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو بکری کا دودھ پلائیں, کیونکہ بکری کے دودھ اور ماں کے دودھ کے اندر بہت زیادہ مواصلت ہے. اس کا جو فیٹ گلوبل ہے, یعنی کہ اس کے اندر جو ملائی پائی جاتی ہے دودھ کے اندر اور ماں کے دودھ کے اندر, وہ تقریباً آپس میں ملتی جلتی ہے, یعنی وہ زود ہضم ہے, اس کو بچہ بڑے آرام سے ہضم کر لیتا ہے. اس لیے جو ہے اس کی ریکمنڈیشن کی جاتی ہے کہ ایسا بچہ جسے ماں کا دودھ بھی موافق نہیں آ رہا یا بعض دفعہ ماں کا دودھ میسر نہیں ہوتا, تو اسے بکری کا دودھ دیا جائے. اس کے بعد اس کے دودھ کو اگر آپ فلیورڈ بنا کر اور پیکنگ کر کے اس کی ٹریڈنگ کریں تو اس میں بھی جو ہے بڑے چانس ہیں کہ آپ یہاں سے کمائی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا چیز بنائیں, یعنی بکریوں کے دودھ کی چیز بنائیں, یعنی پنیر بنائیں, تو اس کو بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یورپین کنٹری میں گوٹ چیز بہت مہنگی ملتی ہے اور پاکستان میں تو شاید اس کی اویلیبلٹی نہ ہو. اگر آپ اس پہ توجہ دیں اور اس کو چیز بنا کر آپ بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں پر اس کی ٹریڈنگ کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو بہت منافع بخش جو ہے کاروبار آپ کا ہو سکتا ہے, اور آپ کا جو پرپز ہے یہ پورا ہو سکتا ہے. کیونکہ جو گوٹ چیز ہے اس کی بڑی مانگ ہے. اگر آپ اپنا کوئی ٹریڈ نیم بنا لیتے ہیں تو یہ آپ پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کو آپ اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. جیسے کہ امیزون ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ بھی آپ اس کو
सेल आउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी फार्मिंग पे, यानी आप अगर बकरियों का फार्म गोश्त की पैदावार के लिए बनाने जा रहे हैं तो ये कैसे बनाना है। अब आप ये देखें, जो ब्रीडिंग फार्म है ना आपका, वो और गोश्त का फार्म ये इकट्ठा भी बनाया जा सकता है। वो इस तरह कि आपने जो ब्रीडिंग फार्म बनाया है उसके ऊपर आपने सिलेक्शन कर रहे हैं वो जानवर जो उस ब्रीड के मियार पर पूरा उतर नहीं रहे, यानी जो उस नस्ल में जो करैक्टर हैं वो उनके ऊपर वो करैक्टर नहीं आ रहे, आप उनको उस फॉर्म से अलहदा कर रहे हैं तो उनको आप फैटनिंग पे लगा दें। अब फैटनिंग जो है ये भी दो तरीके हैं। एक 90 डेज फैटनिंग होती है यानी 90 दिन की, और एक 120 डेज फैटनिंग होती है। अब ये आप पर मुनसर है कि आप कौन सी फैटनिंग करना चाहते हैं। और फैटनिंग के अंदर भी फिर वहाँ पर वंडा या राशन जो है उसका बड़ा रोल होता है कि किस किस्म का वंडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त की पैदावार के अंदर ज़रूरी है कि आपका जानवर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 300 ग्राम रोज़ाना उसके अंदर गोश्त की बढ़ोतरी हो, यानी कि 300 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर उसका वज़न बढ़ना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि जो आप वंडा दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो गोश्त की पैदावार के लिए भी आप फॉर्म बना सकते हैं। उसके अंदर आपका जो चीनी बीतल है और लैलपुरी जो है यानी बीतल गोट, ये बहुत अच्छे जानवर हैं। और इसके अंदर आप टेडी गोट को भी गोश्त की पैदावार के लिए रख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी गोश्त की पैदावार बढ़ाने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तो वो भी रखी जा सकती हैं। तो इस तरह आप जो है अपना जो ब्रीडिंग फॉर्म है उसको भी इसके साथ आप मिला सकते हैं। अब इसका तरीक़ाकार ये है कि आप मंडियों से 4 से 5 माह के बच्चे ख़रीदें और उनको गोश्त की पैदावार के लिए तैयार करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2 तरीके हैं, या 90 दिन पे आप उनकी फैटनिंग कर लें या फिर 120 दिन के ऊपर उनकी फैटनिंग कर लें। अब आप फिर इसकी मार्केटिंग के लिए आप जो बड़े बड़े होटल हैं उनसे रब्ता करें, उनसे ट्रेडिंग करें, उनसे आप रेट तय करें। तो इस तरह आप वहाँ पे अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है आप समझें कि पाकिस्तान के अंदर बकरियों का फार्म बनाने की एक ये तरीका भी है कि हम गोश्त पैदा करने के लिए भी बकरियों का फार्म बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो है इसी की कि आपने ऐसे बैच तैयार करने हैं, यानी जब आपकी किसी होटल से या किसी बड़े उससे ट्रेडिंग हो जाती है तो आप इस तरह एक अमल करें, ऐसा लाहे अमल तैयार करें कि आपका वीकली बैच निकले। यानी आपने जो क्रॉप डालनी है, जो ख़रीदारी करनी है, वो जो 90 रोज़ा प्रोग्राम रखना है वो इस तरह हो कि हर हफ्ते बाद आपका एक जो है वो बैच तैयार होकर बाहर निकले। और उसका तरीक़ाकार ये रखना है कि जब आपने जानवर ख़रीद कर लेकर आने हैं उनकी बाकायदा वेइंग करनी है, वज़न करना है। एक तो आपको ये पता चले कि आपको ये जानवर पर केजी किस हिसाब से पड़ा है। फिर उसके बाद आपने जब सेल आउट करना है फिर आप उसको देखें कि क्योंकि आपने तो गोश्त बेचना है तो आपको वो पर केजी कितना पड़ा है और आपको उसमें क्या आमदन हो रही है। तो रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी ज़रूरी है, तो इसको आप रिकॉर्ड पर लेकर आएँ, उनके टैगिंग भी करें। अब हम बात करते हैं चौथी जो है आप तरीका कह लें, किस्म कह लें बकरियों के फार्म बनाने की, वो है कि कुर्बानी के लिए आप बकरों का फार्म बनाएं।
قربانی کے لیے بکرے تیار کریں۔ اب اس کے اندر جو میرا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو فارم ہے قربانی سے صرف 2 سے 2.5 ماہ پہلے آپ نے بنانا ہے، اسے تیار کرنا ہے۔ یعنی آپ نے عید الاضحیٰ سے 2 سے 2.5 ماہ پہلے قربانی کے جانور خریدنے ہیں اور ان کو آپ نے اپنے فارم پر لا کر فیٹنگ کرنی ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں وہ کھیرے نہ ہوں، وہ دوندے ہوں، کیونکہ قربانی پر جانور دوندہ لگتا ہے اور لوگ کھیرا جانور نہیں خریدتے اور وہ دوندہ جانور خریدتے ہیں۔ ویسے سال کا جانور جو جس کی عمر 1 سال ہو گئی ہو وہ بھی قربانی پہ لگتا ہے، مگر اس کی پہچان عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے کہ قربانی کے جانوروں کا انتخاب، اس نام سے میری ویڈیو میرے چینل پر پڑی ہے۔ اس کا لنک بھی میں آپ اس ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا کہ اگر 1 سال کا جانور ہو گیا ہے تو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے کہ 1 سال کا جانور ہو گیا ہے۔ باقی دوندہ چوگا اس کے بارے میں میں نے آپ اس ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے کہ دوندہ کیسے چیک کرنا ہے، چوگا کیسے چیک کرنا ہے۔ اگر آپ بکری بھی خریدنا چاہ رہے ہیں قربانی کے لیے تو بکری کے حاملہ ہونے کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے، کیا یہ بکری حاملہ تو نہیں ہے، تو وہ ویڈیو کے اندر میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، اس کا میں لنک اس ویڈیو کے آخر میں دے دوں گا، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اب یہ کوشش کریں کہ آپ جب جانور قربانی کے خریدنے جا رہے ہیں، ایک تو ان کی عمر 1 سال سے اوپر ہو۔ پہلے تو دوندوں کی کوشش کریں کہ دوندے مل جائیں، ادروائز 1 سال سے اوپر عمر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس یہ آ کر 2 یا 2.5 ماہ رہیں گے تو یہ دوندے ہو جائیں گے۔ دوندہ جانور جو ہے بکرا وہ 1 سال اور 2 ماہ کا ہوتا ہے۔ 1 سال کی جب اسے عمر ہو جائے وہ دوندہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو کوشش کریں کہ جب آپ خریداری کریں تو اس کو زندہ لائیو ویٹ بیسس پہ آپ خریداری کریں، کہ جو ریٹ طے کرنا ہے اس سے آپ کہیں کہ میں زندہ جانور آپ سے تول کر لوں گا، تو اس سے ریٹ طے کر لیں۔ اگر اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے جس گاڑی پر جانور لوڈ کر کے لانے ہیں اس کو آپ خالی اس کا وزن کروا لیں، اس کے بعد جو جانور آپ نے خریدے ہیں لوڈ کرنے کے بعد دوبارہ آپ اس کا وزن کروا لیں، جو وزن کا فرق آئے گا یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے کل جانوروں کا وزن ہے، تو اس کو آپ جو بھی آپ کا ریٹ طے ہوا ہے اس کے حساب سے آپ جو ہے پیمنٹ کر دیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ جانور زندہ فی کلو کیسے پڑ گیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ سے اگر آپ کا سودا جو ہے وہ کوئی نہیں مانتا، زندہ جانور تول کر نہیں دینا چاہتا، ریٹ نہیں کرتا، ویسے ہی آپ اس سے جانور خرید لیتے ہیں 30 40 50 جو بھی آپ نے خریدنے ہیں، تو اس کا بہتر حل بھی یہی ہے کہ جب آپ اپنی جانور فارم پر لے کر آ رہے ہیں تو لوڈڈ جو گاڑی ہے اس کا آپ وزن کروا لیں، پھر جب آپ اپنے فارم پہ جانور ان لوڈ کر لیں تو اس گاڑی کا دوبارہ وزن کروائیں، تو آپ کو اپنے ان جانوروں کا وزن سامنے آ جائے گا۔ پھر جو بھی آپ نے خریداری کی ہے آپ نے زندہ فی کلو کے حساب سے اپنا اس کا ریٹ نکال لینا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے قربانی کے جانور زندہ بیچنے ہیں، ان کا زندہ آپ نے ریٹ لگانا ہے، فی کلو کے حساب سے بیچنے ہیں، اس کے اندر پھر بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے جو جانور خریدے ہیں آپ کو کس بھاؤ سے پڑے ہیں، یعنی زندہ آپ کو وہ 300 روپے کلو پڑ گیا ہے، 500 پڑا ہے، 700 پڑا ہے، جو بھی اس کا ریٹ نکلے گا۔ پھر اس کے بعد جو اخراجات ہیں، لانے کے اخراجات ہیں، ان لوڈنگ کے اخراجات ہیں، 2 سے 2.5 ماہ جو آپ کے پاس جانور رہا ہے
اس کے اندر جو چارہ آپ نے کھلایا ہے، ونڈا کھلایا ہے، کوئی میڈیسن دی ہے، کوئی جانور بیمار ہوا ہے اس کو آپ نے میڈیکیشن کی ہے، یہ تمام اخراجات آپ لکھتے رہیں۔ تو قربانی کا جب نزدیک ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا جب چاند نظر آ جائے، تو آپ نے پھر پہلی تاریخ کو ان کا وزن کر لینا ہے۔ اب آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو اخراجات ہوئے ہیں اور جو وزن نکلا ہے کہ آپ کو زندہ جانور پر کلو کتنے کا پڑا ہے۔ وہ آپ کو 1000 روپے کلو میں پڑ گیا ہے، وہ آپ کو 1200 روپے کلو میں پڑا ہے، وہ آپ کو 900 روپے کلو میں پڑ گیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب آگے آپ اپنے منافع کی شرح رکھ لیں جو بھی آپ نے رکھنی ہے، جس حساب سے بیچنا ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے نا زندہ جانور فی کلو کے حساب سے بیچیں۔ لوگ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے بحث و مباحثہ کیا جائے منڈی میں جا کر، تو جائیں جا کر جانور جو ہے زندہ اس کا وزن کرائیں، آپ کا ایک ریٹ آپ نے لکھا ہوا ہے اس کو پیمنٹ کریں اور لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے قربانی کے جو جانور ہیں وہ جو فارم ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ قربانی کے جو جانور بنانے کا جو فارم ہے اس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ اور جانور کی جو خریداری ہے جو میرے تجربے میں ہے، میں نے بھی یہ تجربہ کیا، سندھ صوبہ کا جو شہر حیدرآباد ہے اس کے مضافات میں سے جانور بڑے آرام سے مل جاتے ہیں۔ آپ قربانی کی عید سے 2 سے 2.5 ماہ، بلکہ میں یہ کہوں گا 2.5 ماہ پہلے آپ وہاں مضافات میں جائیں، آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ ریوڑ ملیں گے، وہاں پہ دیکھ لیں، بات چیت کریں، اور وہ لوگ زندہ فی کلو کے حساب سے جانور دیتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے خریداری کر کے لے آئیں اور اپنے فارم پہ لا کر اس کو جو ہے نا بیچیں۔ تو یہ جو ہے جی اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر گوٹ فارمنگ کیسے کی جا سکتی ہے اور کون کون سی جو ہے گوٹ فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو جو ہے میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میں نے اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو اس ویڈیو میں کر دی ہے۔ وہ کہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، مگر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں مفید جو ہے معلومات فراہم کروں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بکریوں کی کون سی فارمنگ کرنی ہے۔ میں نے 4 قسم کی فارمنگ آپ کو بتا دی ہے، اس لیے تفصیل سے بتائی ہے کیونکہ میں نے بھی یوٹیوب پہ کچھ گوٹ فارمنگ کے سلسلے میں دیکھی ہیں، وہ چند ٹپس بتاتے ہیں، ڈیٹیل میں کسی نے بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہوئی۔ چند ٹپس بتانے سے تو آپ گوٹ فارمنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا میں نے اسی لیے اس میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے گوٹ فارم کے جو شیڈ بنانے ہیں اس کے بھی میں نے ویڈیو کنسٹرکشن آف شیڈ، شیپ گوٹ شیڈ اس نام سے میں نے ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی میں دے دوں گا۔ اس کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ جانوروں کو کتنی جگہ درکار ہے، رہائش کی کتنی جگہ درکار ہے، کھلی جگہ کتنی درکار ہے، اور اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ تو اس کا لنک بھی میں اپنی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دوں گا، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، تو اس سے بھی آپ کو بڑی مدد ملے گی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو آپ کا وقت بھی زیادہ لے لیا ہے، ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے آگے جو بھیڑ بکری والے پالنے والے حضرات ہیں ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ کہتے ہیں نا کر بھلا سو ہو بھلا۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کیا کریں، کوشش کیا کریں، باجماعت نماز پڑھا کریں، کیونکہ
آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آخر میں آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ